मेरा नाम अज़ीज़ अहमद है और मैं 67 में 1967 में मैंने कमीशन हासिल किया पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी से और फिर मैंने एक तूफ़ाने की यूनिट को ज्वाइन किया 32 मीडियम रेजिमेंट को लाहौर। इसमें ये बता दूं कि मुझे तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री भी मिला हुआ है और 71 वार में तमगा बसालत के लिए भी मैं रिकमेंड हुआ। 1965 में हुआ यूँ था कि इंडियन कुछ फोर्सेस एक डिवीज़न जो है वो रन ऑफ कच्छ जो कि गुजरात के उनके कच्छ डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ पे उन्होंने एडवांस किया और पाकिस्तान को और पाकिस्तान की आर्मी को ये नहीं पता था कि वो एडवांस करेंगे, सरप्राइज़ दी उन्होंने। फिर हमारे यहाँ से एक ब्रिगेड गई तो वहाँ पे थोड़ी सी जो है ना झड़प हुई और ये इलाका जो है ये एक दलदल है, मार्श है, सैंड है और वहाँ पे कोई ना कुछ ज़्यादा कोई इस तरह से मिनरल्स हैं या कोई इतना, ये थर का इलाका है। तो वहाँ पे फिर ये यूनाइटेड नेशन की इंटरवेंशन से फिर वहाँ पे पीस हो गया। ये हुआ था अप्रैल 1965। उसके बाद फिर जो हिंदुस्तान ने 6 सितंबर को हमला किया पाकिस्तान की इंटरनेशनल बाउंड्री की, उसकी वजह ये थी कि अगस्त में एक ऑपरेशन पाकिस्तान फ़ौज ने लॉन्च किया था जिब्राल्टर और उसमें ये था कि हमारी जो कुछ सिविलियंस जो थे वो इन्फिल्ट्रेट कर गए और कॉवर्ट ऑपरेशन करने की कोशिश की उन्होंने वहाँ पे कश्मीर में, ताकि वहाँ के लोगों को उकसाएं और इंडियन आर्मी और इंडिया के ख़िलाफ़ जो है ना एक बगावत हो जाए और वो कश्मीर का जो है वो मिल जाए कश्मीरी अवाम की मदद के साथ पाकिस्तान को। लेकिन ये इतना कामयाब ना हो सका कि क्योंकि वहाँ पे जो है ना कोई प्लानिंग में कोई थोड़ा सा फ़र्क आ गया। इस असना हिंदुस्तान ने पूरी फुल वार डिक्लेयर कर दी। फिर अयूब खान ने भी आपको पता है कि वहाँ पे अयूब खान ने फिर रेडियो पाकिस्तान पे पैगाम दिया और पूरी कौम को उन्होंने बताया कि जी हिंदुस्तान ने हमला कर दिया। तो ये वजूहात ये थी कि हिंदुस्तान ये चाहता था कि हम कश्मीर में जो ऑपरेशन जिब्राल्टर कर रहे हैं उससे हमारे जो है ना तवज्जो हटे, हम अपनी फोर्सेस जो है वो दूसरी तरफ लेकर आएँ। तो वो फिर उन्होंने 6 सितंबर को वाघा बॉर्डर के ऊपर जो है वो उन्होंने हमला कर दिया। 65 वार में 3 एज जो है ना 3 एज सेव पाकिस्तान, अल्लाह, एयरफोर्स एंड आर्टिलरी। एयरफोर्स का बहुत ज़बरदस्त जो ख़ासकर हमारे थे MM आलम, जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। विद इन नो टाइम उन्होंने इंडियन जहाज़ जो उनके हंटर और नेट्स वो उन्होंने गिराए थे और वो पाकिस्तान एयरफोर्स के बहुत ही एक बहादुर और बहुत ही काबिल बंगाली अफसर थे, बंगाली थे, लेकिन उन्होंने 65 वार में एयरफोर्स का नाम रोशन किया, पाकिस्तान का नाम रोशन किया। पाकिस्तान एयरफोर्स के सेबर जहाज़ थे अमेरिकन और इंडियंस की तादाद हमारे जहाज़ों से ज़्यादा थी। काफ़ी लड़ाई हुई और उसमें लोगों ने डॉग फाइट भी देखी। लाहौर के ऊपर लोगों ने बो काटा करके जो है ना वो किया और अवाम बहुत ज़्यादा खुश हुए जब हिंदुस्तान के जहाज़ नीचे गिरते थे और हमारे भी नुकसान हुआ है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एयरफोर्स ने हिंदुस्तान की एयरफोर्स को एयर सुपरियरिटी नहीं होने दी। एयरफोर्स ने अभी भी जो आपके सामने है कि जो इन्होंने अभी उनके MiG-21 को गिराया और SU-30 को और उनके, तो ये पाकिस्तान एयरफोर्स बहुत ट्रेंड है। और अब उन्होंने जो फ्रेंच एयरक्राफ्ट लिए हैं राफेल, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो JF-17 सीरीज़ है थंडर, ये इंशाअल्लाह राफेल को आगे नहीं आने देगा। एयरफोर्स लाइट है, हमारी वेल ट्रेंड है।
گجرات میں ان کا ضلع ہے کچھ. یہ ایک تقریباً 5,000 اسکوائر کلومیٹر کا ایریا ہے. یہ جو ہندوستان کے پاس ہے اور ہمارے پاس بھی تھا, تو انہوں نے آ کے ایڈوانس کیا اور وہ اس علاقے کو کیپچر کرنا چاہتے تھے. انہوں نے یہاں پہ آ کے جب پیش قدمی کی تو پاکستان فوج بھی رن آف کچھ میں انہوں نے ان کی پیش قدمی کو روکنے کے لیے اپنی ایک بریگیڈ موو کی. وہاں پہ بریگیڈیئر افتخار جنجوعہ تھے اور انہوں نے وہاں پہ مطلب ایک یہ فل فلیج جنگ نہیں تھی بلکہ یہ جھڑپ تھی. اس میں مشین گن کا کوئی فائر آ جاتا تھا اور کوئی ارٹلری کی فائرنگ, مارٹر کی فائرنگ آ جاتی تھی, اور زیادہ ایک فل فلیج جنگ نہیں تھی بلکہ یہ بس ایک جھڑپ تھی جو کچھ عرصہ, کچھ مہینے چلی. اور اس کے بعد پھر یونائٹڈ نیشن نے اس میں آ کے جو ہے نا اپنا رول ادا کیا اور پھر یہ جو اسکرمش ہے یا یہ جو جھڑپ تھی رن آف کچھ کی یہ ختم ہوئی. اور اس کے بعد پھر جو ہے نا یہ بھی وجہ بنی ایک 65 وار میں. 65 وار کا کی ایک یہ بھی وجہ تھی کہ یہ 64 دسمبر 65 سے اپریل سے یہ چپکلیں چلتی رہی اور یہ جھڑپیں چلتی رہیں اور ایک دوسرے کے اوپر فائرنگ ہوتی رہی. لیکن اس میں یہ ہے کہ زیادہ نقصان ہندوستان کا ہوا, ہندوستان فوج کا ہوا. ان کا ایک ڈویژن تھا اور ہماری ایک بریگیڈ تھی. تو یہ رن آف کچھ ہے. اس میں نہ کوئی وہاں پہ کوئی وہاں پہ خاص کوئی اس طرح سے کوئی اٹریکٹیو چیز تھی, کوئی پہاڑ نہیں تھے, بس ایک ریگستان ہے, ڈیزرٹ ہے اور وہاں پہ دلدل ہے, مارشی ایریا ہے. جو مکتی بانی ہے نا, مکتی بانی کون ہے؟ مکتی بانی ہوا یہ تھا کہ یہ جو بنگال میں زیادہ تر ہندو بہت رہتے تھے اور ہندوؤں کا بہت زیادہ وہاں پہ کنٹرول تھا. وہ بہاریوں کو مارتے تھے جو بہاری مسلمان تھے. اس سے بنگالی مسلمان بھی پریشان ہوئے. پھر یہ بڑھتا گیا اتنے تک کہ شیخ مجیب الرحمان نے اپنے 6 نکات دے دیے اور وہ اگرتلہ کنسپریسی جس کو ہم کہتے ہیں کہ جس میں وہ کہتا تھا کہ بھئی وہ ایسٹ پاکستان جو ہے وہ ہمارا ہمیں دے دیں اور ویسٹ پاکستان آپ رکھیں. تو یہ ایک قسم کی ایک کنسپریسی تھی جو انڈیا پیچھے انجینئر کر رہا تھا. تو پھر جب بہت زیادہ وہاں پر قتل و غارت ہو گئی بہاریوں کی, بنگالیوں کی وجہ سے, اور ہمارے ویسٹ پاکستان کے جو وہاں پہ لوگ تھے ان کی فیملیز کو بھی بنگالیوں نے اور انہوں نے مارا ہندوؤں نے مل کے. تو پھر آپریشن شروع ہوا 25 مارچ کو. 25 مارچ 1971 کو پاکستان فوج نے جب آپریشن کیا تو مکتی بانی فوج بن گئی. یہ کون لوگ تھے؟ یہ ہماری پاکستان کے ایسٹ بنگال ریجمنٹ, 2 EBR, 8 EBR اور ایسٹ پاکستان رائفلز, EPR رائفلز اور کچھ سویلینز تھے, پولیس والے تھے, انڈین ساتھ مل کے یہ ایک فوج بن گئی. یہ مکتی بانی بن گئے. یہ پاکستان فوج کے خلاف لڑنے کے لیے ایک فورس بن گئی. اس کو جنرل عثمان جو ان کے تھے بنگالی تھے, اور جتنے بھی بنگالی یونٹس کے تھے, جتنے بھی بنگالی وہاں پر تھے, وہ سارے اس مکتی بانی میں آ گئے اور وہ انڈین کے ساتھ مل کے انہوں نے پھر آپریشنز کیے, ریبیلین انہوں نے کر لی, بغاوت کی اور ایک قسم کی یونٹس میں میوٹنی کی. اور یہ مکتی بانی تھے جو کہ انڈیا سے ٹریننگ لیتے تھے بنگالی, بنگال کے یونٹس میں تھے, انہوں نے اپنی پورے ویپنز بھی اور وہ سب لے کر گئے. تو یہ مکتی بانی تھے. انہوں نے مل کے ہندوستان کے ساتھ پھر یہ جب جنگ ہوئی 71 کی تو اس میں بھی انہوں نے مل کے حصہ لیا ہندوستان کے ساتھ. یہ بڑا غلط امپریشن ہے. یہ میرے خیال میں زیادہ تر جو انٹرسٹیڈ لوگ ہیں میڈیا, وہ اس طرح سے, یہ بالکل غلط بات ہے. میں تو خود وہاں پر تھا. آپ دیکھیں دنیا کی کوئی بھی فوج جو ہے نا وہ اپنے گھر سے دور رہ کے اور پردیس میں 1 سال پورا وہ لڑتے رہے مورچوں میں, پانیوں میں. اور دیکھیں جس وقت
آپ کی جو پبلک ہے وہ بھی آپ کے اگینسٹ ہو جائے تو وہ کوئی بھی اگر طاقتور سے طاقتور بھی فوج وہ اکیلی نہیں لڑ سکتی جب تک عوام کی سپورٹ نہ ہو. آپ ویتنام میں دیکھیں، ویتنام میں امریکہ کو کیوں شکست ہوئی؟ وہ اس لیے کیونکہ ویتنام کے لوگ جو تھے وہ امریکن کے خلاف تھے اور اپنی فوج کے ساتھ تھے. ہم چونکہ وہاں پہ یہ ویسٹ پاکستانی فوج تھی تو وہ جو مکتی بانی تھے اور جو عوام تھی وہ گمراہ ہو گئی مکتی بانی کی وجہ سے، تو اس لیے وہ جو ہے نا یہ پاکستان کی فوج بہت ہی مشکل حالات میں، جہاں پہ آپ کی ایئر فورس بھی نہ ہو، جہاں پہ آپ کے ٹینک بھی نہ ہوں، اور آپ 1000 میل کا فاصلہ ہے ویسٹ پاکستان اور ایسٹ پاکستان کا، اور وہ آپ کو لاجسٹک سپورٹ بھی نہ ملے، تو اس فوج نے بہت بہادری کے ساتھ. اور دیکھیے دوسرا یہ تھا کہ آپ نے جب ملک کو بچانا ہے تو وہاں پر یہ کہ ایک ایک چپے کو تو آپ نہیں بچا سکتے، آپ نے کوئی پیکٹس لینے ہیں، کوئی آپ نے امپارٹنٹ گراؤنڈز کو جو ہے نا ڈومینیٹ کر کے وہاں پہ دفاع لینا ہے. تو پاکستان فوج جو ہے نا الحمدللہ انہوں نے بہت بہادری کے ساتھ کام کیا، اور ان کے پاس ویپنز بھی نہیں تھے، ایئر فورس بھی نہیں تھی، ٹینکس بھی نہیں تھے. آج کل کوئی بھی جنگ بغیر ٹینک اور ایئر فورس کے نہیں لڑی جا سکتی، صرف پیادہ فوج ہی کافی نہیں ہوتی. تو اس لیے یہ میرے خیال میں امپریشن ٹھیک نہیں ہے کہ پاکستان کی فوج جو ہے انہوں نے بہادری، بلکہ انڈین میں نے انٹرویوز سنی، انالیسس سنی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کی فوج بہت اچھے طریقے سے، حالانکہ بے سر و سامانی کا عالم تھا. میں خود جس سیکٹر میں رہا ہوں وہاں پر ہمارے پاس وہ فیسلٹیز نہیں تھے، ہمارے پاس ٹینک نہیں تھے، ہم نے اپنی آرٹلری کے گنز کو ٹینک کے طور پہ فائر کیا، اور ہم نے جب ان کے ٹینک آتے تھے تو ہم نے اپنے ساتھ گرنیڈ باندھ لیے کہ ہم جو ہے نا ہتھیار نہیں ڈالیں گے، ہم اپنا جو ہے نا دفاع اس طرح سے کریں گے، آخری بندہ آخری گولی. میں نے خود انڈین ٹیریٹری میں جا کے کمانڈرز کے ساتھ جا کے آپریشن کیا، ان کی گن پوزیشن اور ان کے ٹروپس کو ہم نے کافی نقصان پہنچایا، ان کے لاجسٹک انسٹالیشن کو. تو مجھے پھر جو ہے ٹانگ کے اوپر ان کے جو ہے نا مارٹرز کے سپلنٹرز لگے اور میں کچھ وہاں جو ہے نا زخمی ہوا، لیکن الحمدللہ میں نے جنگ میں پورا حصہ لیتا رہا، اور آخر تک جب تک انہوں نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ ہتھیار ڈالیں، وہ ہم تو نہیں چاہتے تھے کہ ہتھیار ڈالیں، ہم تو تیار تھے، ہم تو 1 مہینہ 2 مہینے اور بھی لڑ سکتے تھے، ہمارے پاس اتنا ویپن تھے، ہمارا جذبہ، اور جو جتنے بھی یہ ہمارے ٹروپس تھے وہ یہ کبھی نہیں چاہتے تھے کہ یہ سرنڈر ہو، ہتھیار ڈالیں. اور ہم تو ہمیں تو یہ کہا گیا تھا کہ سیز فائر ہو گیا، ہمیں تو یہ پتہ ہی نہیں تھا، اگر یہ پتہ ہوتا تو ہم تو کبھی بھی جو ہے نا اس حکم کو نہ مانتے. بہرحال یہ ایک ٹریجڈی ہوئی، لیکن ہماری فوج جہاں پر بھی تھی، جس سیکٹر میں تھی، راجشاہی میں تھے، اس میں تھے، اکھوڑا سیکٹر تھا، اگرتلہ، سلٹ کا، کھلنا سیکٹر، جہاں پہ تھے انہوں نے اپنا رول، اپنا جو ڈیوٹی تھی، اپنے جو مادر وطن کا دفاع انہوں نے ہر طرح سے کیا. اگر آپ پیس ٹائم میں اپنا پسینہ بہائیں گے تو جنگ میں آپ کا خون بچ جائے گا. سویٹ سیوز دا بلڈ. تو بس یہ ماٹو ہے کہ یونٹی، فیتھ اور ڈسپلن، اور پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی پائندہ باد.